जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर पेशावर में आज मौजूद थे। तारीखी ग्रैंड जिरगे से उन्होंने खिताब किया। इस ग्रैंड जिरगे से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि फौज, सिक्योरिटी इदारे और अवाम एक पेज पे हैं और इनके दरमियान किसी भी किस्म की खलीज डालने वाले नाकाम होंगे और किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो सकते। आर्मी चीफ का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि किसी भी गिरोह या जत्थे से मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे और मुज़ाकरात अगर होंगे तो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। दहशत गर्दों को पाकिस्तान के रिट तस्लीम करनी होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अफगान हुकूमत से सवाल करते हुए कहा कि एहसान का बदला एहसान के अलावा और क्या हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आज के दिन की, जिसका ना सिर्फ हवाला है पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे से दहशत गर्दी की एक फजा जो दोबारा अनफॉर्चुनेटली कायम हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा इसका शिकार हो रहा है। और इसमें बड़ा किरदार सरहद पार से अफगान बॉर्डर से होने वाली दहशत गर्दी है। अफगान सरजमीन का इस्तेमाल होना है पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए, खासतौर पर कलअदम टीटीपी और दीगर जो छोटे मोटे स्प्रिंटर ग्रुप्स हैं दहशत गर्दों के, उस हवाले से तो इस स्टेटमेंट का और आज की इस एक्टिविटी का आर्मी चीफ की, जहां पे पेशावर में ग्रैंड तारीखी जिरगे से उन्होंने खिताब किया, इसके रिपरकशंस, इसके समरात आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में बआसानी देखे जा सकते हैं, देखे जा सकेंगे। और यकीनी तौर पे पाकिस्तान में होने वाली जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उनमें भी कमी देखी जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे, बल्कि सवालात जनरेट करेंगे। दो तीन अहम मौज़ूआत हैं। एक तो सबसे अहम मौज़ू है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा। बहुत से अहम नाम उसमें सामने आ रहे हैं, आगे चल के इन पे जरा बात करते हैं। दूसरा अहम टॉपिक रहेगा कि चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हो चुके हैं। हफ्ते के रोज उनकी गिरफ्तारी हुई तोशाखाना केस में। अब उनके साथ आगे होगा क्या, रिलीफ मिल सकता है, नहीं मिल सकता। फिर इलेक्शंस के हवाले से सवाल करेंगे कि इलेक्शन 2024 तक क्या लटक गए हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन कमिंग टू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम सेटअप के हवाले से, निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ के हवाले से सवाल ये है, डॉक्टर हफीज शेख का नाम पिछले कुछ दिनों से दोबारा सर्कुलेट कर रहा है। क्या डॉक्टर हफीज शेख निगरान वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के लिए तैयार हैं? हफीज शेख का नाम अगर पीडीएम ने नहीं दिया तो फिर किसने दिया? क्या मईशत को निगरान हुकूमत में रवा रखने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने डॉक्टर हफीज शेख को चुना है? मुस्लिम लीग नून ने इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी के नाम क्या डॉक्टर हफीज शेख के मुतबादिल के तौर पे ही दिए हैं? और क्या पीडीएम जमातों का सियासी निगरान वज़ीर आज़म लाने का बयानिया कामयाब नहीं हो सकेगा और क्या टेक्नोक्रेट पर ही इत्तेफाक करना पड़ेगा? सवाल यह भी है कि डॉक्टर हफीज शेख पिछले 2 बार खासतौर पे गुज़श्ता पीटीआई की दौर हुकूमत में वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, कुछ खास तीर नहीं मारा। तो इस दफ़ा अगर वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं बतौर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर तो क्या बड़ा कारनामा अंजाम दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे? क्योंकि जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर थे, बहुत तनकीद का शिकार रहे और उनके दौर में मईशत की हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। तो अब अगर डॉक्टर हफीज शेख का नाम सामने आता है और फाइनलाइज हो जाता है, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो क्या तब्दीली आएगी? ये भी एक अहम सवाल है। प्लस होम मिनिस्टर पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी के राना सनाउल्लाह, उन्होंने आज अचानक एक और यू टर्न ले लिया और कहा कि सिर्फ सियासी निगरान वज़ीर आज़म नहीं, कोई टेक्नोक्रेट, कोई साबिक जज भी आ सकता है। तो क्या पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी को वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है? ये बड़ा अहम सवाल है। दूसरा टॉपिक, चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हो चुके हैं, अब उनके साथ आगे क्या होगा? पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी का सियासी फायदा पीडीएम को होगा या खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा? तोशाखाना केस की सजा के खिलाफ अपील चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं गई? क्या सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन पीटीआई को जल्द रिलीफ दे सकती है, क्योंकि इस वक्त चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में कैद हैं? तोशाखाना केस में दिफा के गवाहान पेश करने का हक बहाल हो चुका है। क्या ट्रायल जुज़वी तौर पे दोबारा होगा या हो सकता है? ये बड़े अहम सवालात हैं। तीसरा टॉपिक आज का कि इलेक्शन क्या 2024 तक लटक गए हैं? नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियां होनी हैं। क्या ये तसव्वुर किया जा सकता है कि इंतखाबात अब 2024 में अगले साल होंगे?
इंतखाबात फरवरी 2024 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि मार्च 2024 में सेनेट का आधा इलेक्शन भी होना है, जिसके लिए कौमी असम्बली का वजूद होना जरूरी है। विफाकी निगरान सेटअप को 90 रोज से ज्यादा का कानूनी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिल सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 254 का सहारा लेके इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत से आगे मुलतवी नहीं कर सकता? तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा तरीन फैसला इस हवाले से क्या बता रहा है? ये वो सवालात हैं जिन पे आज के प्रोग्राम का फ्लोर डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा, शाह खावर साहब मौजूद हैं, सीनियर माहिर कानून है और बड़े ज़बरदस्त केसेस अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में टेकअप करते जा रहे हैं। अज़मा साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी और शमीला फारूकी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है। अज़मा साहिबा, पहला सवाल लेकर आपकी तरफ आऊंगी इंटरिम सेटअप के हवाले से, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। मुस्लिम लीग नून ने बड़ा अपना जोर लगा लिया कि इसहाक डार बन जाएं या PMLN की तरफ से ही कोई बन जाए। अब डॉक्टर हफीज शेख का नाम सर्कुलेट हो रहा है, आप लोगों की तरफ से आया है या कहीं और से आया है? लेट मी बी कैंडिड एंड ओपन एंड फ्रैंक, क्या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आया है डॉक्टर हफीज शेख का नाम? अज़मा साहिबा। शुक्रिया गरीदा। देखिए, पहली तो बात यह है कि कतई तौर पर इसहाक डार साहब का नाम नून लीग की तरफ से नहीं आया था। इस बात को कैटेगोरिकली कई दफा आप कहती हैं तो मान जी कई दफा चले ठीक है। अच्छा चले, मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। कई दफा डिनाई किया जा चुका है और जो है वो इसके ऊपर मेरा ख्याल है मजीद बहस नहीं होनी चाहिए। हाँ। हफीज शेख साहब का नाम कहाँ से आया है लिटरली मुझे नहीं मालूम, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। हाँ। और अभी ये तो आपको पता होगा ना, ये तो आपको पता होगा ना किन के बंदे हैं डॉक्टर हफीज शेख, ये तो आपको पता होगा ना, इतना तो बोल। बिल्कुल मुझे पता है। हाँ। बिल्कुल मुझे पता है, उसमें कोई मतलब बहस भी नहीं है कि हो सकता वहीं से आया हो, लेकिन वो नाम टेकअप होगा कि नहीं होगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा लेकिन है। सो इसलिए मेरा ख्याल है इस लेकिन पे जो है वो बात को जो है वो छोड़ देते हैं। PMLN के लिए काबिल कबूल होंगे डॉक्टर हफीज शेख? देखिए, वज़ीर आज़म तो ज़ाहिर है वही बनेगा जो सबके लिए काबिल कबूल होगा, और जो है वो मैं नहीं समझती कि हफीज शेख साहब को बहुत तोप चीज़ है कि जिनको जो है वो वाशिंगटन से बाकायदा लाया जाए कि पहले उन्होंने कौन से कारनामे सर अंजाम दे लिए थे मुल्क के अंदर, जब वो जो है वो सेनेटर भी इलेक्शन हार गए थे और इकॉनमी का भी बुरा हाल था, जैसे आपने इंटरव्यू में भी बताया। तो मैं नहीं समझती कि वो बहुत तीस बार खान है और उनके आने से को पता नहीं क्या ड्रामेटिक तब्दीली आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो बात आपने शुरू में की जिसमें आपने कहा कि हम जो है हमने कोई यू टर्न लिया है कि सियासी बंदे की बजाय कोई टेक्नोक्रेट भी हो सकता है, तो ये तो ओपन ऑप्शन हमेशा से ओपन था कि टेक्नोक्रेट भी हो सकता है, सियासी बंदा भी आ सकता है। और मैंने बहुत डिस्कशन सुनी सियासी बंदा नहीं आना चाहिए, क्यों? जो है बहुत सारे ऐसे सियासी लोग जो तकरीबन रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे थे लेकिन सियासी लोग थे, वो इस मुल्क में निगरान वजीर आजम बने हैं और उन्होंने इलेक्शन ही कराना ना, 2-3-4 महीने का इलेक्शन है जो करा के उनको अपने अपने घरों को चले जाना। लेकिन एक और पॉइंट है ना अज़मा साहिबा, एक और पॉइंट है कि 2 दिन के बाद आपकी हुकूमत की मुद्दत खत्म हो रही है और जब तक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नहीं आता तब तक शहबाज शरीफ साहब भी ज़ाहिर कंटिन्यू करेंगे। तो क्या कहीं ये प्लान तो नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को ही कंटिन्यू करवा दिया जाए आगे तक? अभी तक निगरान वजीर आजम पे कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सका। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कोई इत्तेफाक ना होने वाली खबर मेरे पास तो नहीं है कम से कम। और इसका अनाउंसमेंट होना है, इसका अनाउंसमेंट होना है, जाहिर है वो तमाम इत्तेहादी हुकूमतें जो हैं वो एक किसी मुनासिब टाइम के ऊपर उसका अनाउंसमेंट कल या परसों में भी जो है वो कर दें। आप ये खबर दे रही हैं, आप ये बिटवीन द लाइन खबर दे रही हैं कि इत्तेफाक हो गया है किसी नाम पे? मैं देखिए, मैंने भी मीडिया की रिपोर्ट्स बहुत सारी देखी हैं और मीडिया भी बहुत सारा कह रहा है कि खबर जो है इत्तेफाक हो गया और हो जाना चाहिए। मैं इसलिए भी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहती हूँ, इत्तेफाक होना चाहिए। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमें जो है एक दूसरे के साथ बात करना, एक किसी इत्तेफाक राय पे पहुंचना पहले भी आता था, हमने कई दफा उसको साबित भी किया है। 14-15 महीने की इत्तेहादी हुकूमत आसान काम नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि ये मामला किसी तौर पर भी आगे नहीं जाएगा और वक्त के ऊपर जो है बिल्कुल निगरान वज़ीर आज़म का अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेट मी गो टू शबीला फारूकी साहिबा। शबीला साहिबा, आपका भी इस पे कमेंट चाहिए। डॉक्टर हफीज शेख का नाम कहाँ से आया? एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आया है? पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल है कि नहीं है, गिवन दैट कि डॉक्टर हफीज शेख आपकी हुकूमत के दौर में भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, PTI के दौर में भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार सके। तो एक तो ये नाम आया कहाँ से है, क्या पीपल्स पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल होगा?
شمیلہ صاحبہ، جس طریقے سے ساغدار صاحب کا نام آیا اسی طریقے سے حفیظ شیخ صاحب کا نام آیا. اب اگر آپ ہم سے یہ پوچھیں گی کہ کیا نام فائنل ہوا تو نہ عظما کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. اور دس از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو بی ڈیسائڈیڈ بٹوین دا پرائم منسٹر اینڈ دا اپوزیشن لیڈر. اور جیسے ہی اسمبلی تحلیل ہوگی اور نئے انٹرم وزیر اعظم کی بات ہوگی تو نام سامنے آ جائے گا. نہیں، آپ نے فرمایا کہ جیسے اسحاق ڈار کا نام سامنے آیا ہے ویسے حفیظ شیخ کا. اسحاق ڈار تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ممبر ہیں نا، پی ایم ایل این کے ممبر ہیں، تو چلے سپوز کیا جا سکتا ہے، تصور کیا جا سکتا ہے. نام تو بہت سارے چل رہے ہیں. حفیظ شیخ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر نہیں ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا نام؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب بے شک پولیٹیکل نہ ہو لیکن وہ ان کے دور میں بھی رہ چکے ہیں، ہمارے دور میں بھی رہ چکے ہیں، اور وہ ہی از بین دیئر اور اسمبلی میں بھی رہ چکے ہیں. سو یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا، لگے نام بہت سارے فلوٹ ہو رہے ہیں غریدہ. اتنے سارے نام ہونے کہ اگر میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں تو ایک لمبی فہرست ہے، اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ دیکھیے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آئندہ آنے والا جو انٹرم پرائم منسٹر ہوگا وہ کون ہوگا. ایوری بڈی از کیوریس، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ بہت اسلام آباد میں الیکشن کروانے بڑی ٹھوس بڑی سالڈ ریزنز دی جا رہی ہیں ڈاکٹر حفیظ شیخ کے، بڑے سالڈ سورسز کی طرف سے نام آ رہا ہے. تو اگر ڈاکٹر حفیظ شیخ سلیکٹ ہو جاتے ہیں یا آپ کو کمیونیکیٹ کر دیے جاتے ہیں پیپلز پارٹی کو، پی 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 کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیے اگر سلیکٹ ہو جاتے ہیں، آئی فیل کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے شخص بھی ہیں، کمپیٹنٹ بھی ہیں، ہی از اے مین آف انٹیگریٹی. اور ہماری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو نہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئرس چلائے حکومت کے بلکہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے میں بھی کارآمد ثابت ہو. میں پرسنلی آئی ایم فونڈ آف ڈاکٹر صاحب بیکاز میں سمجھتی ہوں ان میں بڑا ٹھہراؤ ہے، سمجھدار ہے، کمپیٹنٹ. دیکھیے ہم نے انہی لوگوں میں سے کسی کو چننا ہے. اف اینڈ وین یہ نام آتا ہے اور ہماری پارٹی کو کنوے ہوتا ہے آف کورس اس کے اوپر پھر پارٹی اپنا رد عمل دے گی. میں اس وقت بیٹھ کے تو آپ کو نہیں کہہ سکتی، میں نے آپ کو اپنا پرسنل اوپینین بتا دیا کہ آئی فیل از اے مین آف انٹیگریٹی، اور ان میں کوئی سچ ایسے کوئی وائسز نہیں ہے جس کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا سکیں. لیکن ٹھیک ہے، ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے کیونکہ 2-3 دن ہی رہ گئے. ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ کون آ رہا ہے، لیکن آپ کے اپینین سے بھی وائبز مل گئی ہیں شمیلہ فاروقی صاحبہ. نہیں میں بتا رہی ہوں نا، میں پرسنلی مجھے وہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ آئی فیل ہی از اے مین آف انٹیگریٹی. صرف آپ کو ہی نہیں، پیپلز پارٹی میں کافی مجھے تو ڈیفینیٹلی مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب وہ بجٹ پیش کرتے تھے تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا ان کی بجٹ کی اسپیچ سننے میں. آئی یوزڈ ٹو انجوائے اٹ. اب ایسا نہ ہو کہ آپ کی خواہش پوری ہو جائے وہ اگلا بجٹ تک پیش کرنے تک یہاں پر موجود رہیں. دیکھیں یہ تو قسمت کی بات ہے، جس کا رزق پانی لکھا ہوگا پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچ جائے گا. یہ پیپلز پارٹی بڑی میلو لگ رہی ہے اور بڑی جو ہے نا وہ ایک طرح سے ریکنسیلیٹری لگ رہی ہے انٹرم سیٹ اپ کے حوالے سے. بٹ شاہ خبر صاحب کافی دیر سے خاموشی سے سن رہے ہیں. سر انٹرم سیٹ اپ کے ایکسٹینڈ ہونے کے بارے میں اس وقت تک افواہیں ہیں، کوئی چیز سالڈ نہیں ہے، لیکن کیا کوئی قانونی آئینی تحفظ مل سکتا ہے کہ 60 days 90 days سے بیونڈ انٹرم سیٹ اپ پریویل کر جائے؟ دیکھیں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ جیسے ڈسکشن آپ کے پہلے سیگمنٹ میں ہو ہی یہ رہی ہے کہ کون نگران وزیر اعظم آ رہا ہے. حالانکہ اگر آپ آئین دیکھیں تو نگران وزیر اعظم جو ہے اس نے یا 60 دن یا 90 دن جو ہے اس کے اندر انہوں نے الیکشنز کروانے ہیں، ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے ہیں، اور اس کے بعد اقتدار نئے حکومت کو جو ہے وہ حوالے کر دینا ہے. لیکن ابھی ڈسکشن یہ امپورٹنٹ اس لیے ہو گئی ہے کہ ایک بڑی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ابھی کل یا پرسوں جو اجلاس ہوا ہے سی سی آئی کا، کونسل آف کامن انٹرسٹ کا، اس میں انہوں نے جو ڈیجیٹل جو سینسس ہے اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے. تو جب ڈیجیٹل سینسس نوٹیفائی ہو جائے تو پھر آئین کا تقاضا یہ ہے آرٹیکل 51 سب آرٹیکل 5 کا کہ پھر قومی اسمبلی کی نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، اور جو ایلوکیشن آف سیٹس ہیں ٹو دا پروونسز اینڈ دی کیپٹل اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری وہ آبادی کے تناسب سے ہونی ہے، اور آبادی جس کا تعین جو ہے لاسٹ نوٹیفائڈ سینسس مردم شماری سے ہوا ہے. تو پھر تو ایک ریکوائرمنٹ آف لا یہ ہے کہ پھر نئی حلقہ بندیاں ہونا ضروری ہے، اور نئی حلقہ بندیاں جو ہیں اس میں کم از کم 3 سے 4 ماہ کا ایک ٹی ڈی ایس ایکسرسائز ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایکسس کر رہی ہے. اس کے بعد پھر الیکشن شیڈیول. تو اس میں اب امکان یہ ہے کہ یہ جو بھی انٹرم سیٹ اپ آئے گا یہ کم از کم 6 ماہ کے لیے آئے گا.
اور اس کو جو ایک آئینی تحفظ ہوتا ہے وہ آرٹیکل میرا خیال ہے 256 ہے یا 58 ہے، جو آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ آئین میں کسی بھی کام کرنے کی جو ایک مدت مقرر کی گئی ہے، اگر وہ کام اس مدت میں نہ ہو اور اس سے بیونڈ ہو تو وہ انویلڈ نہیں ہو سکتا. تو شاید وہ اسی چیز کا احاطہ کرنے کے لیے اب یہاں تک وزیر اعظم کون ہوگا جو ہے کیئر ٹیکر، اس کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ اس کا شاید ٹینیور 6 months تک جائے گا، لیکن اس سے بیونڈ نہیں جا سکتا کیونکہ آئین ہمارا جو ہے وہ موجود ہے. ہم نے لیکن آپ آئین کے آرٹیکل 256 یا 58 کا حوالہ دے رہے ہیں کہ کوئی کام اگر ہو رہا ہے جب تک وہ نہ ہو جائے تب تک وہ انویلڈ قرار نہیں دیا جا سکتا. لیکن اس کو آپ زیادہ اسٹریچ نہیں کر سکتے نا. اب دیکھیں، اب جیسے آئینی مجبوری ہے کہ اب سینسس نوٹیفائی ہو گیا ہے، سی سی آئی نے نوٹیفائی کر دیا ہے، اس کے بیسس کے اوپر نئی حلقہ بندیاں ہونی ہے قومی اسمبلی کی، ایلوکیشن آف سیٹ ہونی ہے پروونسز کو اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کو. تو پھر وہ تو ایک ایکسرسائز ہونے کے بعد ہی پھر جو ہے الیکشن شیڈیول آئے گا اور اس کے بعد کانسٹیٹوئنسیز کو کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی جا کے چیلنج کر دیتا ہے تو پھر وہ ایک پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ دیکھیں اگر چیلنج کرے گا بھی تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی آئینی جو ان کے اختیارات بھی ہیں وہ بھی آئین اور قانون میں دیے گئے اختیارات سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکتا. تو میرا نہیں خیال کہ اگر یہ 6 months سے یا 6.5 مہینے جو بھی پیریڈ ہے اس سے زیادہ بیونڈ جا نہیں سکتا. اس کی پھر وجہ یہ ہے کہ کمپلیکیشن آ جائے گی کیونکہ فیبرری مارچ میں جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن جو ہے آدھی سیٹیں وہ اس کا فل ہونا ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ تقاضا ہے آئین کا جو پورا ہونا ہے، اس سے بیونڈ نہیں جائے گی. لیکن ایک چیز میں آپ کو ایک ضرور جو پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ جس وقت جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں وہ گورنمنٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور اس میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے مشورے سے ہی نگران وزیر اعظم بنے گا، لیکن دیگر جو اتحادی جماعتی جو ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو سب زیر لب کر رہے ہیں، میں بالکل اوپنلی کر دیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے. دیکھیں آج کا جو یہ گرینڈ جرگہ ہوا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی ہر جگہ ویزیبلٹی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ منرل کانفرنس میں ہو چاہے وہ ایگریکلچر کے اس میں ہو، تو ان کا ایک رول بڑا واضح ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اختلافات نہیں ہیں. اس وقت جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ وہ بالکل کسی نام پہ متفق ہو جائیں گے اور ان میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اختلافات کی گنجائش موجود ہے. ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا میرا خیال. جہاں تک منرل ریسورسز کی بات ہے، زراعت کی بات ہے، فوڈ سیکیورٹی کی بات ہے، یہ وہ معاملات ہیں جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور پبلک سیکیورٹی کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں. جو پالیٹکس کا معاملہ ہے یہ تو سیاستدانوں پہ چھوڑنا چاہیے نا کہ نگران وزیر اعظم کون ہے. اس لیے اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی کردار آئین میں ڈیفائن نہیں ہے. ضرور چھوڑنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے کہ وہ انٹرم سیٹ اپ کے اندر اپنی سجیشن سے دیکھیں کردار کیسے نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ سابق وزیر اعظم ہیں وہ اپنے پورے ٹینیور میں اسٹیبلشمنٹ کو اور اپنے کو آپ کو ایک پیج پہ جو ہے وہ ان کی لاؤڈلی سپورٹ کرتے رہے، ان کی تعریف کرتے رہے. موجودہ حکومت بھی وہ بھی بالکل ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہے. وزیر اعظم شہباز نے کہا، انہوں نے کہا میری صحت پہ فرق ہی نہیں پڑتا، مجھے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہونے کا تانا دیا جاتا ہے، لیکن ایک طرح سے انہیں اس بات پہ فخر ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ یہ کسی نام پہ متفق ہو جائیں گے اور ہونا بھی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اتنا اختلاف نہیں ہو سکتا ان کا آپس میں. ٹھیک ہے، اسی پوائنٹ پہ ڈبیٹ کو آگے بڑھائیں گے. شمیلہ فاروقی صاحبہ عظمہ بخاری صاحبہ سے سوال کریں گے. شاہ خاور صاحب بھی موجود ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری نیکسٹ کیا ہوگا اور الیکشن کیا واقعی 2024 میں ہوں گے اب، اور اس پہ نون لیگ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا، یہ سب سوالات جنریٹ کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. شمیلہ فاروقی صاحب سوال لے کے آپ کی طرف آؤں گی. جو شاہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہی موقف رہا ہے کہ ہمیں انتخابات مقررہ مدت پہ چاہیے، آئین کی مدت کے اندر چاہیے. اب آئین کی مدت 60 ڈیز ہے یا 90 ڈیز ہے، لیکن شاہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ حلقہ بندیاں ہونی ہیں بیکاز آپ لوگوں نے نئی مردم شماری کے لیے ووٹ دے دیا ہے، تو اب آپ لوگوں کو برداشت تو کرنا پڑے گا کہ اگر 6 مہینے تک ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، ان دا مین ٹائم نئی کانسٹیٹوئنسیز کے لیے جو ہے وہ ڈرافٹنگ ہوتی ہے، نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، تو یہ تو پھر آپ لوگ آئینی مدت سے باہر تو نکل رہے ہیں. شمیلہ فاروقی صاحبہ دین پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ یہ 2021 کے بھی سی سی آئی کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آئندہ کے جو جنرل الیکشنز ہیں وہ 2023 کے سینسس پہ ہونے چاہیے. دس واز اے ڈیسیژن آف دا 2021 کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، اس میں سارے وزراء اعلیٰ بیٹھتے ہیں. اچھا ابھی کافی دنوں سے ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ پرانے سینسس پہ یا نئے سینسس پہ. خیر اب یہ فیصلہ ہو گیا، گیزٹ بھی ہو گیا.
اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جو لمٹ ہے وہ 120 دن کی لمٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جتنا جلد اپنا کام شروع کرے گا شاید 120 دن سے پہلے بھی ہو جائے. لیکن اگر کچھ عرصہ، اور میں آئی ایم ویری آپٹمسٹک کہ بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوگا، چند ایک ہفتے ہوں گے، اگر اوپر نیچے ہو بھی جاتا ہے تو بھی آئین اس کی گنجائش آپ کو دیتا ہے. اگر آپ آرٹیکل 254 کو پڑھیں تو اس میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی بونافائڈ ریزن ہے اور اگر کسی آفیشل نے یا کوئی کام کرنا ہے اور ایک اسٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ کے اندر ہے اور وہ اس کو زیادہ وقت درکار ہو جاتا ہے اٹس اے جینوئن ریزن، تو پھر آرٹیکل 254 جو ہے وہ انووک ہوتا ہے اور اس کے تحت یہ کام آئینی ہو جاتا ہے. تو آئی ایم شیور آپ کے جو معزز مہمان ہیں اس میں مزید تبصرہ کر سکتے ہیں. پارٹی میں بڑی فلیکسیبلٹی نظر آ رہی ہے. میں آپ کو ایک چیز بات بتاؤں، الیکشن مدت سے آگے ہو جائیں اس میں بھی، لیکن گارنٹی کیا ہے جب آپ ایک دفعہ دیکھیے ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن فری اور فیئر ہونے چاہیے. فری اور فیئر کس طرح ہوں گے؟ جب پورے پاکستان کی بہتر طریقے سے نمائندگی ہو. اگر ہم پرانے 2017 کے سینسس پہ جاتے تو ظاہری بات ہے آبادی کم دکھائے گی. اس سینسس میں 3.5 کروڑ کی آبادی مزید بڑھی ہے، جس کے اوپر وزیر اعظم نے تشویش کا بھی اظہار کیا ہے کہ اکنامک گروتھ سے زیادہ آبادی بڑھ رہی ہے. تو جس طرح آبادی بڑھتی اسی طریقے سے اسمبلیوں کے اندر سیٹیں بھی بڑھتی ہیں. 3.5 کروڑ تو صرف کراچی کی آبادی ہے اور آپ کے ساتھ شدید اختلافات ہیں ایم کیو ایم کے اس بارے میں. دیکھیے ہاں، اب دیکھیں ہم نے پہلے بھی اس سینسس کے اوپر اعتراضات اٹھائے تھے، ہم نے بڑے خطوط لکھے، ان کی طرف سے بڑے خطوط گئے. اس کے نتیجے میں جو سینسس کا ٹائم پیریڈ تھا وہ بڑھایا گیا کہ جی بہتر طریقے سینسس ہو اور لوگوں کو اس میں اندراج کرنے کا وقت ملے. وہ ہوئے، کچھ اعتراضات ہمارے ایڈریس بھی ہوئے، لیکن ان دا بیٹر انٹرسٹ آف دا کنٹری، ان دا نیشنل انٹرسٹ، ہم نے اس کو اپروو کیا اور سی سی آئی کے نا سارے وزرائے اعلیٰ بیٹھے. میں نے کہا کہ بہتر نمائندگی یعنی کہ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں راضی ہے فلیکسیبلٹی ایک دفعہ پھر ریکنسیلیشن دکھانے کے لیے ان دا وائڈر نیشنل انٹرسٹ. ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ ہم آج بھی الیکشن کے لیے تیار ہیں. وی آر ریڈی فار دا الیکشن. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہو آئین اور قانون کے مطابق. رائٹ. ہم کبھی بھی نہ الیکشن سے بھاگتے ہیں، نہ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، نہ ہم تو وہ جماعت ہے جنہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں الیکشن کے لیے. ہم نے تو اس ملک میں آمرانہ دور میں جتنا ہم نے قربانیاں دی ہیں، شہادتیں دی ہیں، کسی اور جماعت نے دی ہی نہیں ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت کا تسلسل ہو، اور جمہوریت کا تسلسل ہونے کے لیے الیکشن بر وقت ہونا بہت ضروری ہے. ہاں، لیکن پیپلز پارٹی والے کمر کس لیں کہ آپ کو فروری میں الیکشن مل جائیں قومی اسمبلی کی، کم از کم فروری 2024 تک. دیکھیے میں نہیں سمجھتی کہ ایون فروری تک الیکشن جائیں گے، میں سمجھتی ہوں اس سے بہت پہلے ہو جائیں گے. اب یہ سارا جو ایک جو چیلنج آیا ہے نا، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ہے کہ ہاؤ سون کین دے ڈو دا ڈیلیمیٹیشن. رائٹ. عظمیٰ صاحبہ، آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر نئی مردم شماری کے حوالے سے، حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن میں چند ہفتے کی اوپر نیچے تاخیر ہو جاتی ہے تو کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ صرف چند ہفتے، چند مہینے تک ہی رہے گی یا پھر یہ معاملہ لمبا ہی ایکسٹینڈ ہو بھی سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے وحیدہ، میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں ایسی کسی بھی ہائپوتھیٹیکل سچویشن کے بارے میں ایون سوچنا بھی چاہیے. نہ پاکستان کے حالات اس کے متحمل ہو سکتے ہیں اور نہ پاکستان کی عوام اس کی متحمل ہو سکتی ہے. اب جو آئینی ریکوائرمنٹس ہیں، جو پرابلمز ہیں، 1 مہینہ پہلے کیا اور 1 مہینہ بعد میں کیا. اگر جو ہے بالکل میں شرمیرہ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے، اگر الیکشن کمیشن جو ہے 120 ڈیز کی بجائے 90 ڈیز میں اپنی حلقہ بندیاں کر لیتا ہے اور جو 2 مہینے کا اس کو اسکیجول دینا ہوتا ہے وہ دیتا ہے، تو دسمبر جنوری میں الیکشن ہو سکتی ہے، یا اگر وہ نہیں ہو پاتا تو فیبرری میں ہو جائے گی. بٹ 2024 جب آپ کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ پتہ نہیں 2024 کی کون سی بات ہو رہی ہے. سو میں کسی بھی کانسپریسی تھیوری کو بائی کرنے کے بالکل ایز اے ڈیموکریٹ نہ حق میں ہوں، اور نہ میں یہ سوچنا چاہتی ہوں. پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اندر ہے، اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کو فوری طور پر الیکشنز کے اندر جانا چاہیے، لیکن پوری تیاری کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے الیکشن بھی جو ہے وہ سندھ میں ہی پرابلم جو ہے پچھلے سینسس پہ بھی ہوا تھا. ایم کیو ایم جو ہے اس نے بہت شور بھی مچایا تھا، وہ احتجاجن جو ہے وہ کیبنٹ جو ہے وہ اس میں بھی گئے اور انہوں نے کہا جی ہمیں. تو یہ سینسس حق ہے ہر آدمی کا، ہر شہری کا، جو پاکستان کا شہری ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے اور اس کو ووٹ کا حق ملے.
اب یہ اس کے اوپر یہ ٹیکنیکلی کیسے ہوگا، الیکشن کمیشن کتنا سوئفٹلی اس کو کر سکتا ہے اور کتنا افیکٹولی اس کو کر سکتا ہے، یہی دیکھنے کی بات ہے. سو آئی ایم ہوپنگ کہ سم ویئر ان جنوری اور فیبرری جو ہے، مے بی دسمبر میں بھی جو ہے الیکشن اگر ہو سکتے ہو تو بہت ہی اچھی بات. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ناؤ کمنگ ٹو چیئرمین پی ٹی آئی، لیگل کوشچن ہے توشاق خبر صاحب. ایک تو توشہ خانہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. کیا سپریم کورٹ سے لیگلی ریلیف مل سکتا ہے؟ اور جو ان کا حق دفاع بحال کرنے کی اپیل ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیچے 10 اگست کو لگ گئی ہے. تو یہ صورتحال کیا ہے؟ پی ٹی آئی کیا ریلیف دینا چاہ رہی ہے؟ کہاں سے ریلیف دینا چاہ رہی ہے؟ آئین اور قانون تو بڑا کلیئر ہے. کسی بھی شخص کو کوئی ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ اگر سزا دیتی ہے تو اس کی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہوتی ہے. 410 ہے ضابطہ فوجداری کی کہ سیشن کورٹ کی ٹرائل کے نتیجے میں جو سزا ہوئی ہوگی، سزا کے خلاف اپیل جو ہے سیکشن 410 ضابطہ فوجداری وہ ہائی کورٹ کمپیٹنٹ ہے. تو اس لیے یہ ایڈیشنل سیشن جج کی سزا کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو آئینی جورسڈکشنز ہیں، جو اپیلیٹ جورسڈکشن ہے آرٹیکل 203 کے تحت، اس میں ہے کہ ہائی کورٹس کی تمام ججمنٹس، ڈکریز اور فیصلوں کے خلاف جو ہے یا لیو ٹو اپیل ہوگی یا ڈائریکٹ اپیل ہوگی، تو وہ ہوتی ہی ہائی کورٹ کے فیصلوں کے اگینسٹ ہے. تو اس لیے میں نے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر کے میرا خیال ہے کہ وہ یا تو شاید وہ جو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف انہوں نے ایک لیو ٹو اپیل کی فائل کی ہوئی تھی، میرا خیال ہے کہ شاید وہ اس کو نمبر لگ گیا ہے اور وہ سماعت کے لیے آ جائے گی. لیکن جب وہ سماعت کے لیے آئے گی اور سپریم کورٹ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس کیس میں تو فیصلہ ہو چکا ہے، ایڈیشنل سیشن جج نے اس پہ فیصلہ دے دیا ہے، تو وہ درخواست جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی، اس میں مزید عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو سپریم کورٹ کہے گی کہ آپ یہ درخواست لے کے یا اپیل میں جائیں اور نیچے جائیں، ہائی کورٹ میں جائیں. وہ تو پھر لا کا ریکوائرمنٹ ہی یہ ہے، وہ اس کو نپٹا دے گی کہ یہ غیر مؤثر انفرکچس ہو گئی ہے. اور اسی طرح آپ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی حق دفاع کی جو ہے 10 اگست کو ہو گیا، وہ بھی چونکہ جو ایڈیشنل سیشن جج نے اسی حق دفاع کے سلسلے میں جو فیصلہ ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے، اس پہ عمل درآمد ہو گیا ہے. تو وہ جو جتنی متفرق درخواستیں ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں وہ بھی ساری غیر مؤثر ہو جائیں گی اور وہ نپٹا دی جائیں گی اس آبزرویشن کے تحت کہ آپ یہی پلی جو ہے اب اپیلیٹ کورٹ میں اپیل میں جو ہے یہ پلی لے سکتے ہیں. تو لہٰذا اس پہ میرا حق دفاع نہیں تھا اور مجھے وہ ریلیف دیا جائے. اچھا جی آپ جواب مکمل کیجیے. جی بس ٹھیک ہے، میں نے کمپلیٹ. اچھا، تو حق دفاع کے اس قانونی نقطے پہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف مل سکتا ہے، چاہے وہ اپیل میں جائیں چاہے جیسے بھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی جس شخص کو بھی سزا ہوئی ہوتی ہے وہ جب اپیل کرتا ہے تو وہ تمام گراؤنڈز لیتا ہے کہ اس کا کون کون سا حق سلب کیا گیا. اس میں حق دفاع بھی آ سکتا ہے، اس میں بھی آ سکتا ہے کہ آخری دن ان کو فائنل بحث جو ہے اس کو موقع نہیں دیا گیا یا ان کو پراپرلی سنا نہیں گیا. تو یہ گراؤنڈز ہو سکتی ہیں کسی بھی ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے، جو میرا خیال ہے کہ ان کے وکلاء ضرور لیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ حق دفاع اگر وہ نہیں دیا گیا یا اور کوئی ان کا ڈیو پروسیس آبزرو نہیں ہوا تو ان تمام چیزوں کو وہ جو اپیلیٹ کورٹ ہے ہائی کورٹ وہ دیکھے گی اور وہ اس کا پھر تعین کرے گی. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے پروگرام میں. لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک، واپس آتے ہیں، کچھ مزید کوشچنز پٹ اپ کرتے ہیں ورتھی پینلسٹ سے. ودا. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اسما بخاری صاحبہ، دو سوالات آپ سے کرنا چاہوں گی. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سمسام بخاری کی مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی 9 مئی، جس میں وہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں پلاننگ ہوئی، کس کس طرح سے ہوئی وغیرہ وغیرہ. اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا. دوسرا، اب تو چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار بھی ہو گئے، اٹک جیل بھی چلے گئے، جہاں پہ نواز شریف بھی اپنی ایک سینٹینس جو ہے گزار چکے ہیں، ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے. ایک طرح سے ترازو کے پلڑے برابر ہو گئے اور پاکستان تحریک انصاف یہی کہہ رہی ہے، بیانیہ یہی اپنا رہی ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن گرفتاری نواز شریف کی فرمائش پہ ہوئی ہے. سو اب نواز شریف پاکستان واپس کیوں نہیں آ رہے؟ کمال بات ہے نا. مطلب نواز شریف جو ہے ان کو بلیکس لا ڈکشنری کی ڈیفینیشن، ایسٹس کی ڈیفینیشن پہ سزا ہوئی تھی. ان کو بیٹے سے خیالی تنخواہ لینے پر سزا ہوئی تھی. عمران خان کو چوری کرنے پہ سزا ہوئی ہے. عمران خان کو مس ڈکلیریشن کرنے پر سزا ہوئی ہے. عمران خان کو بددیانتی کرنے پہ سزا ہوئی ہے. تو یہ دونوں کیسز کا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے پوری طرح سے. دوسری بات یہ ہے کہ پلڑے کیسے برابر ہو گئے؟ کیا نواز شریف کو انصاف مل گیا ہے؟ کیا نواز شریف کے ساتھ اب تو پاکستان واپس آئے نا، انصاف تو تبھی ملے گا نا جب پاکستان کے کیسز کا سامنا کریں گے. گزارش کر رہی ہوں، لندن بیٹھ کے انصاف تو نہیں ملے گا نا. جو ہے
جی میں گزارش پوری کر لوں. انہوں نے جو ہے وہ اس مہینے آنا ہے, اگلے مہینے آنا ہے, کب آنا ہے اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے وہ خود اور پارٹی کرے گی. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کو جو انصاف ملنے کی بات ہے, یہ عمران خان نے, آپ کو پتا نا, سپریم کورٹ میں ایک اپنی پٹیشن جمع کرائی جس میں اس نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سزا دی نواز شریف کو. ماجرا صاحب جو ہے وہ اپنے انٹرویوز میں فرما چکے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ لانے کے لیے ان کو سزا ملی. ان کے اپنے کیبنٹ ممبرز عمران خان کے کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کو سزا کیوں ملی. تو کیا نواز شریف کو انصاف مل گیا؟ ترازو کے پلڑے برابر. وہی بات ہے نا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر جتنی بھی تنقید کی جائے ان کے تمام کارناموں کے حوالے سے, لیکن کم از کم پاکستان میں موجود ہیں, یہاں پر کیسز کا سامنا کر رہے ہیں, یہاں پر جیل میں موجود ہیں. تو نواز شریف بھی پاکستان واپس آئے نا, اپیل میں جائیں, اپیلیں ان کی لگی پڑی ہیں. مریم نواز سے بھی یہیں پہ رہ کے اپیل بری ہوئی نا. دیکھیے ان کو جو ہے کس حال میں وہ باہر بھجوائے گئے تھے, ان کے ساتھ جیل میں کیا ہوا تھا. آج میں نے سنا دہائی دے رہے تھے عمران خان کے وکیل کہ جی وہاں مکھی بڑی ہے, وہاں اے سی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ وقت کہ جب یہ امریکہ میں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ میں جا کے اے سی تروا دوں گا, میں گھر کا کھانا نہیں آنے دوں گا. تو یہ اللہ پاک کا انصاف ہے. بھی 48 گھنٹے ہوئے ہیں غریدہ پر, لوگ بھی وقت پورے نہیں ہوئے. اس موصوف کو جیل میں گئے ہوئے آپ نے میاں نواز شریف صاحب کیا ملا دیا اس کو. کمال بات ہے, اس کا تو ابھی کچھ بگڑا ہی نہیں ہے. اس کو تو ابھی بھی لوگ دیکھ کر گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں. اور ابھی جو آپ پہلے بات کر رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیے نا, یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سیدھا سپریم کورٹ, کیونکہ وہاں پر دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. عمران خان کا کیس جو ہے وہ پتہ نہیں دعا ہو رہی ہوتی ہے اللہ کرے عمران خان کا کیس ہمارے پاس لگ جائے, اور جو ہے فٹافٹ اس کے اوپر 1 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے. میری لیڈرشپ کا 1.5 سال ضمانت فکس نہیں ہوتی تھی, بینچ ٹوٹ جایا کرتے تھے, بینچ جو ہے سننے سے انکار کر دیا کرتے تھے. تو یہ ترازو کے پلڑے تو ہمیں کوئی بتائے نا. یعنی کہ انہوں نے کہتی ہے کہ ترازو کے پلڑے ابھی برابر نہیں ہوئے, ابھی پلڑا برابر کرنے کے لیے رگڑا مزید لگنا چاہیے عمران خان کو. نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا, نہیں میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہی. وہ جو رگڑا کھا رہے ہیں وہ اپنی حرکتوں سے کھا رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ جی وہ یہاں ہے ملک کے اندر, اس کو ملک سے باہر جانے کوئی نہیں دے گا نا. اس نے تو ابھی سائفر کا جواب دینا ہے, اس نے ابھی 9 مئی کا جواب دینا ہے, القادر ٹرسٹ کا جواب دینا ہے. میرے لیڈر کے اوپر کیس کیا تھے کہ آپ کے والد صاحب کے کاروبار کے سلسلے میں جو اگر خدا نہ خواستہ چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے تو کیا ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ پی ایم ایل این نہیں چاہے گی کہ ان کو باہر بھیج دیا جائے؟ دیکھیے اللہ نہ کرے ان کے اوپر کبھی یہ وقت آئے, نہ ان کو کوئی زہر دے گا جیل کے اندر جیسے میاں نواز شریف صاحب کو ملا تھا, اور نہ جو ہے وہ ہم ان کے لیے کوئی کسی بھی طرح کے سیاسی انتقام کا کوئی جذبہ رکھتے ہیں. لیکن جو اس نے کیا ہے اس کا جواب تو اس کو دینا پڑے گا. میری گزارش آپ سے صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب کا اور عمران خان کے صرف 2 دن کی جیل کا جو موازنہ کیا جاتا ہے, نواز شریف صاحب نے 150 پیشی بھگتی تھی اور ان کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ سے سزا ہوئی تھی, ڈائریکٹ سپریم کورٹ سے. ان کے پاس اپیل کا حق بھی نہیں تھا, اور ان کے اوپر مانیٹرنگ جج لگایا گیا تھا جو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرتا تھا. پھر وہ جو ہے وہ مہینوں جیل کاٹ کے گئے ہیں, اس کو بھی 48 گھنٹے نہیں ہوئے, تو مطلب انہوں جو ہے وہ پلڑے برابر کیسے ہو گئے. شمیرہ صاحبہ کوئک سوال, کیونکہ ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے, کوئک جواب آپ سے ریکویسٹ کروں گی. اگر خدا نہ خواستہ چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے, کوئی خدشات لاحق ہو جاتے ہیں, تو کیا ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ پیپلز پارٹی کم از کم سپورٹ کرے گی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ملک سے باہر جانے دیا جائے؟ دیکھیے غریدہ, ہمارا ایک بڑا سمپل موقف ہے, ہم کوئی سیاسی قیدی نہیں چاہتے, لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق اینڈ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت اس کے خلاف کارروائی کریں. ہم کسی پہ جبر نہیں چاہتے. ہمارے دور کے اندر کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. دور میں کوئی پیدا ہو جاتی ہے. میں سمجھتی ہوں, دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور ایٹ دس ایج ماشاء اللہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ اچھے خاصے فٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور جب گرفتاری کے لیے بھی ان کے پاس آئے تو جو میں نے سنا ہے کہ وہ انہوں نے اپنا ٹریک سوٹ نکالا وہ پہنا اور جلدی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور یہ دیکھیں یہ وقت آتا ہے, آصف علی زرداری صاحب کو بڑی ایشوز تھے, اسپونڈلائٹس تھا, بہت ساری جو تھی, واز ڈائبیٹک, ایوری تھنگ. 11.5 سال جیل میں کاٹے نا انہوں نے پاکستان کے اندر. رائٹ. سو یہ بات نہیں ہے کہ جی جیل گئے تو بیمار ہو گئے اور پھر جی ملک سے باہر چلے گئے. یہ کس کو کہہ رہی ہیں, نواز شریف کو کہہ رہی ہیں, چیئرمین پی ٹی آئی کو کہہ رہی ہیں؟ نہیں, میں کسی کو نہیں کہہ رہی. میں آپ نے مجھ سے سوال پوچھا عمران خان کا, آپ نے کہا کہ اگر ان کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کیا آپ ملک سے باہر جانے کی اجازت؟ نہیں, آپ نے کہا نا کہ طریقہ نہیں ہے کہ جاؤ بیمار ہو جاؤ باہر چلے جاؤ. ویری فٹ,
ٹھیک. اور میں سمجھتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ ان کو ایسا کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک. ایک پروسیس ہے, جو پروسیس آف لا ہے وہ آپ کریں. لیکن نواز شریف صاحب کی بات اور ہے, ہی واز انویل, ان کو ایشوز تھے, اور ان کو انہی کی حکومت نے باہر جانے کی اجازت دی. ان کے پلیٹلیٹ کم ہو رہے تھے, ان کی جان کو خطرہ تھا اور ان کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا. وہ ایک الگ کیس ہے. میں شاہ خابر صاحب سے ایک قانونی نکتہ جاننا چاہ رہی ہوں. عمران خان کو چیئرمین پی ٹی آئی کو صرف 3 سال کی سزا ہوئی ہے. کیا لیسر پنشمنٹ کی بنیاد پہ ضمانت ملنے کے چانسز مضبوط ہیں؟ پلس الیکشن کمیشن نے آج سنا کہ کیا وہ پارٹی چیئرمین شپ سے بھی ہٹائے جا سکتے ہیں؟ سر کوئک کمنٹ اس پہ لیگل. جی بالکل, جب یہ اپیل فائل کریں گے ہائی کورٹ میں تو یہ روٹین ہے کہ چونکہ اس میں سزا 3 سال ہے تو 3 سال کی سزا جو ہے وہ لیسر پنشمنٹ سمجھی جاتی ہے. تو اس میں کوئی میرا خیال ہے کافی روٹین میٹر ہے کہ ہائی کورٹ ان کی ایک نوٹس کرنے کے بعد کوئی 8-10-15 دن اس کے اندر ان کی جو ہے جو سینٹینس سسپینڈ ہو سکتی ہے اور ضمانت پہ باہر آ سکتے ہیں. جائز کہ اگر ان کو کسی اور کیس میں گرفتار کرنا کر دیا گیا ہو. تو جہاں تک ان کی پارٹی صدارت کا تعلق ہے تو وہ بھی لا بالکل کلیئر ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ سزا یافتہ جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا. اور ایک چیز میں دوسری بات بتاؤں کہ جو ان کے سٹیٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر انہوں نے امریکہ میں کہا تھا کہ میں نواز شریف اور آصف زرداری کی وہ جو ہے ایسیز اتروا دوں گا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی تھی تو آج جو موجودہ حکومت ہے یا انتظامیہ ہے ان کو وسیع القلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ان کی جو انٹائٹلمنٹ بنتی ہے جیل مینول کے تحت, وہ سابق پرائم منسٹر ہے, ان کو A کلاس یا B کلاس کی جو انٹائٹلمنٹ ہے وہ سہولیات ان کو ضرور ملنی چاہیے, وہ ڈینائی نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. عظمیٰ صاحبہ آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہی تھیں؟ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میتوں کا بھی مذاق اڑایا ہوا ہے, جس نے بیماریوں کا بھی مذاق اڑایا ہوا ہے, اور اس شخص کو کبھی بھی جو ہے خدا ترسی اس کے اندر موجود ہی نہیں تھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں نہیں سمجھتی کہ ہماری مسلم لیگ نون جو ہے وہ کبھی بھی عمران خان کے لیول پر آنا چاہے گی. اس کا جو ان کی کرائیٹیریا ہے, جو ان کا میرٹ بنتا ہے, ضرور ملے گا, لیکن ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ PC ہوٹل میں نہیں ہے, وہ جیل میں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ, شاہ خابر صاحب اور شمیلہ فاروقی صاحبہ. آج مورن انشاءاللہ ایٹ 8 o'clock. اللہ حافظ.